अदोनाई यहोशुआ हमशियाह के जलाली और मुकद्दस नाम में आप सबको शबाश शलोम जी। हालेलुया। पिछली दफा हमने गैर जुबानों के मुतल्लिक बहुत सारी बातें खुदा के कलाम में से सीखी थी। आज उसका पार्ट 2 है। आज मजीद हम गैर जुबानों के मुतल्लिक सीखेंगे, लेकिन हम उसी बात को कंटिन्यू करेंगे कि गैर जुबान खुदा की शरीयत है। गैर जुबान क्या है? इसके मजीद एविडेंस हैं। इसके मजीद क्या है? एविडेंस है, बिब्लिकल एविडेंस है और बड़े मजबूत है। बारूक हाशिम, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर गैर जुबान का एक समझ लें कि बहाना लगाकर लोग अपने आप को रूहानी जताते हैं, खुदा के फर्जंद जताते हैं। गैर जुबान को एक ऐसा हथियार बना लिया गया है जिससे कलीसिया को क्या किया जा रहा है? गुमराह किया जा रहा है। तो जब तक हमें गैर जुबान की मुकम्मल पहचान नहीं हो जाती, तब तक हम ये समझ नहीं सकते कि कलीसिया के अंदर कौन भेड़िया है, कौन कलीसिया को गुमराह कर रहा है पाकिस्तान के अंदर और कौन गुमराह नहीं कर रहा। याद रहे कि पाकिस्तान के अंदर लोग खुदा की शरीयत की भरपूर मुखालफत करते हैं। ये आप लोग आए दिन व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर मकामात पर देखते हैं या सुनते भी हैं, और आपका आए दिन किसी न किसी ऐसे शख्स से टाकरा होता है जो गैर ज़बानी बोलता है लेकिन खुदा की शरीयत की क्या करता है? मुखालफत करता है। और वो कहता है कि शरीयत को मानना दुरुस्त नहीं है। शरीयत क्या हो चुकी है? खत्म हो चुकी है। अब जो कोई शरीयत को मानता है वो लानती है। इस किस्म की गुफ्तगू आपको सुनने को मिलती है। ऐसा ही है जी। लेकिन आज बाइबल मुकद्दस की मजीद रोशनी के अंदर हम ये देखेंगे कि बेगाना जुबान जो है, जैसा कि मैंने पिछली दफा भी आप लोगों को बताया था कि गैर जुबान दरअसल खुदा की शरह है। खुदा की क्या है? उसका मैंने यसाया 28 बाब की आयत नंबर 14 से लेकर तकरीबन मेरा ख्याल है कि मैंने काफी 5-6 आयतें मैंने आप लोगों के सामने रखी थी, जिससे ये मैंने वाज़ह किया था कि बेगाना जुबान जो है वो खुदा के कवानीन और हुक्म है। हालेलुया। अच्छा, हुक्म जो है, खुदा की शरीयत किस दिन मिली? आप सबकी आवाज चाहिए। वो कौन सा त्योहार था जिस दिन खुदा की शरीयत मिली? बड़ी कम आवाज आप लोगों की। ईद पैंतीकोस का दिन था। शरीयत किस दिन मिली? किस जगह मिली? कोहे सीना पर। किस वक्त मिली? टाइम क्या था? सुबह सुबह। शरीयत कब मिली? सुबह सुबह मिली। खुदावन सुबह सुबह पहाड़ पर उतरा। ठीक है जी। सो आज हम 2 वाकयात का जायजा लेंगे, और ये दोनों वाकयात एक ही ईद पर हुए। ये दोनों वाकयात एक ही ईद पर हुए। खुदा की शरीयत भी ईद पैंतीकोस के दिन मिली, और रूहुल कुदस भी कलीसिया पर ईद पैंतीकोस पर नाज़िल हुआ। अब वहां की एक्टिविटी को, यानी कोहे सीना की एक्टिविटी को, और ईद पैंतीकोस के दिन जब रूहुल कुदस मरकज के बाला खाना पर नाजुल होता है, तो यहां की भी एक्टिविटी को हम जरा कंपेयर करके देखते हैं। हालेलुया। जब हम इन दोनों वाकयात को कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसमें जो गैर जुबान नाजुल हुई है इसका मुकाम क्या है। हालेलुया। और अगर कोई ये नहीं मानता कि ये इसका मकाम शरा जैसा है, तो फिर हमें इसको एडजस्ट करके दिखाया जाए कि ये अहद जदीद, अहद अतीक में इसकी पीछे पेशन गोई कहां है, या इसका अक्स किधर है? क्योंकि पीछे अक्स है और आगे क्या है? उसकी तकमील है। हालेलुया। सो आगे बढ़ते हैं मेरे साथ जरा। खरूज की किताब, उसका 19 बाब आयत नंबर 11 से पढ़ना शुरू कर दें, और इसको 19 आयत तक पढ़ना है। बुलंद आवाज से मोरस भाई यहां आ जाए ताकि आपकी आवाज जो है सब तक पहुंच सके। जो लोग हमें यूट्यूब पर सुन रहे हैं, फेसबुक पर सुन रहे हैं, व्हाट्सएप पर सुन रहे हैं, जो लोग यूट्यूब पर हैं उनसे गुजारिश है कि पूरा सरमन को सुनिएगा, और जो लोग व्हाट्सएप पर हैं वो भी इसको पूरा सुने। हालेलुया। बारूक हाशिम, 11 आयत से लेकर 19 तक। और तीसरे दिन तैयार रहें, क्योंकि खुदावन तीसरे दिन सब लोगों के देखते देखते कोहे सीना पर उतरेगा।
और तू लोगों के लिए चारों तरफ हद बांध कर उनसे कह देना कि खबरदार, तुम ना तो इस पहाड़ पर चढ़ना और ना इसके दामन को छूना। जो कोई पहाड़ को छुए जरूर जान से मार डाला जाए, मगर उसे कोई हाथ ना लगाए, बल्कि वो ला कलाम संसार किया जाए, ताकि तीर से छेदा जाए, ख्वाह वो इंसान हो ख्वाह हैवान, वो जीता ना छोड़ा जाए। और जब नरसिंगा देर तक फूंका जाए तो वो सब पहाड़ के पास आ जाएं। 19 आयत तक पढ़ना जी। तब मूसा पहाड़ पर से उतरकर लोगों के पास गया और उसने लोगों को पाक साफ किया और उन्होंने अपने कपड़े धो लिए। और उसने लोगों से कहा कि तीसरे दिन तैयार रहना और औरत के नजदीक ना जाना। 16वीं आयत। जब तीसरा दिन आया, क्या लिखा है? जब तीसरा दिन आया, जब तीसरा दिन आया तो सुबह होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पहाड़ पर काली घटा छा गई और करना की आवाज बहुत बुलंद हुई और सब लोग डेरों में कांप गए। और मूसा लोगों को खैमागाह से बाहर लाया कि खुदा से मिलाए, और वो पहाड़ से नीचे आ खड़े हुए और कोहे सीना ऊपर से नीचे तक धुएं से भर गया, क्योंकि खुदावंद शूला में होकर उस पर उतरा और धुआं तनूर के धुएं की तरह ऊपर को उठता रहा था और वो सारा पहाड़ जोर से हिल रहा था। और जब करना की आवाज नहायत ही बुलंद होती गई तो मूसा बोलने लगा कि खुदा ने आवाज के जरिए से उसे जवाब दिया। आमीन, हालेलुया। जरा अमाल की किताब 2 बाब आयत नंबर 1 से लेकर इसे 13 तक पढ़ दें। अमाल 2 बाब 1 जी। खुदावंद के कलाम में लिखा है, जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सुनाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। और इन्हें आग के 16 की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूहुल कुदुस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने इन्हें बोलने की ताकत बख्शी। और हर कौम में से जो आसमान के तले है खुदा तर्स यहूदी यरूशलेम में रहते थे, जब ये आवाज आई तो भीड़ लग गई और लोग दंग हो गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहे हैं। और सब हैरान और मुतजब होकर कहने लगे, देखो ये बोलने वाले क्या सब गलीली नहीं? फिर क्यों कर हम में से हर एक अपने अपने वतन की बोली सुनता है, हालांकि हम पारथी और मादी और एलामी और मोसोपोटामिया और यहूदिया और कुदिपिया और पैंतुस और आसिया और फरीगिया और पेम्फोलिया और मिस्र और लबवा के इलाके के रहने वाले हैं, जो करीने की तरफ से और रोमी मुसाफिर ख्वाह यहूदी ख्वाह उनके मुरीद और कुरैती और अरब हैं, मगर अपनी अपनी जुबान में उनसे खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान सुनते हैं। और जब सब हैरान हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे कि ये क्या हुआ चाहता है, और बाज ने ठट्ठा करके कहा,
ये तो ताजा मैं के नशा में। आमीन जी, हालेलुया। हालेलुया। बारूक हाशिम बैठे जी, थैंक यू। दो हवाला जात आपने पढ़े हैं, खुरूज 19 बाब में से और अमाल 2 बाब में से। जब आप खुरूज 19 बाब को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि खुदा बनी इसराइल के बारे में यह कहता है कि वो सारे पहाड़ के नजदीक आ जाएं। वो सारे क्या करें? पहाड़ के नजदीक आ जाएं, क्योंकि खुदा चाहता था कि सिर्फ बनी इसराइल को हुक्म नहीं दिए जाएंगे सिर्फ, बल्कि हुक्म सुनाए भी जाएंगे, क्योंकि हुक्म क्या करने थे? खुदा ने सुनाने भी थे। इसलिए सारी बनी इसराइल को कहा गया कि सब तीसरे दिन तैयार रहें, पाक हो जाएं, गुस्ल करें, औरत से दूर रहें। और लिखा है कि पहाड़ के चुगिर्द एक क्या कर देना? हाथ बांध देना, ताकि कोई पहाड़ के नजदीक ना आए, ताकि मारा ना जाए। जब हम बगौर मुतालिया करते हैं तो हमें पता चलता है, जब हम पूरा शरीयत को पढ़ते हैं, खास तौर पर यह कोई सीना का वाकया, तो हमें पता चलता है कि जब खुदा खास तौर पर शरीयत देता है तो बोल कर भी देता है, सिर्फ लिख कर नहीं। यह वह 10 अहकाम है जो खुदा अपने हाथ से क्या करता है? लिखता है, और अपनी जुबान से इन्हें क्या करता है? बोलता है। आप सब मेरी बात को समझ रहे हैं? यह वह 10 अहकाम है जिनको खुदा बोलता है और हाथ से लिखता है। ये 2 काम वाज़िया तौर पर कोहे सीना पर किए जाते हैं। और जब खुदा बोलता है तो पूरी बनी इसराइल इनको सुनती है कि नहीं? और बाद में बनी इसराइल कहती है कि तू खुद ही मूसा सुनकर हमें बता दिया कर, कहीं हम खुदा की आवाज सुनने के सबब से मर ना जाए, क्योंकि वो खुदा की आवाज सुनने के सबब से क्या हुए? खुदा से खौफजदा हुए। अब मेरी बात समझ रहे हैं आप? ये आपको मैं अभी अमाल 2 बाब में इसकी पूरी तस्वीर दिखाऊंगा। हालेलुया। लाजम है कि खुदा बोले। जब खुदा अहद देता है तो लाजम है खुदा उस अहद को, अहद की यह शर्त है, कवानीन की यह शर्त है, यह असूल है तौरा का। खुदा जब अहद देता है तो खुदा उस अहद को क्या करता है? आप सबकी आवाज उसे क्या करता है जी? बोलता है। और बाइबल में हमने पिछली दफा इस्तिस्ना 33 बाब में से पढ़ा था कि खुदा की शरह जो खुदा ने लिख कर दी वो आतशीन है। वो क्या है? वो आतशीन है। जब खुदा ने इस शरह को बोला तो फिर इसे लिखा भी, और जनाबे मूसा को यह शरीयत लिख कर दे दी। यह शरीयत क्या की जी? किस पर लिख कर दी? पत्थर की 2 तख्तियों पर। हालेलुया, हालेलुया। अब वहां पर लिखा हुआ है कि चारों तरफ, पहाड़ के चारों तरफ क्या थी? एक बड़ी भीड़ थी। अब आपने यहां चंद बातें नोट करनी है। खुदा किस वक्त उतरा? सुबह सुबह। पहाड़ के चारों तरफ क्या थी? भीड़ थी। मूसा बोलने लगा और खुदा ने उसके बोलने का जवाब दिया। हालेलुया। फिर खुदा ने अपनी शरह वहां पर बोली और लिखी। फिर ईदों पर चूंकि नरसिंगा फूंका जाता है, करना की आवाज वहां लिखा है क्या हुई? बुलंद हुई। और लिखा पहाड़ भी क्या हुआ? हिलने लगा। बारूक हाशिम। और लिखा खुदा 16 में से होकर, किस में से होकर? 16 में से होकर जाहिर हुआ। अब आपको कोहे सीना की मुकम्मल तस्वीर नजर आना शुरू हो चुकी है। आए अब मरकज के बाला खानों पर चलते हैं। ठीक है जी। बाइबल मुकद्दस कहती है, 2 करंथियों अगर आप पढ़ते हैं तो वहां 3 बाब की आयत नंबर 7 में लिखा हुआ है, 3 से लेकर 7 तक, कि हम लफ्जों के खादम नहीं बल्कि किसके खादम है? रूह के। बाज लोग यहां लफ्जों की डेफिनेशन गलत करते हैं। यहां पलूस जब लफ्ज कहता है तो दरअसल इब्रानी में 10 अहकाम को 10 इल्फाज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 10 इल्फाज।
وہ جب یہ کہتا ہے کہ ہم لفظوں کے خادم نہیں، وہ کیوں خادم نہیں؟ وہ یہ نہیں کہتا کہ آپ نے لفظوں کی خدمت نہیں کرنی، یا لفظ کوئی چیز نہیں ہے، یا لفظوں کو ڈیگریڈ کر دو، جی نہیں۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری خدمت ہیکل کے اندر نہیں ہے، کیونکہ جو لاوی کا قبیلہ تھا وہ کہاں خدمت کرتا تھا؟ ہیکل میں۔ کس کی؟ لفظوں کی، یعنی 10 احکام کی۔ ابھی آپ کو آگے جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو وہاں یہ لکھا ہوا ہے بلکہ ہم روح کے خادم ہیں۔ ہم کس کے خادم ہیں؟ روح کے خادم۔ کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے ساری بیس کیا ہے وہ بھی آگے میں بتاتا ہوں آپ کو، لیکن یہاں پر جب آپ مزید اس کو پڑھتے ہیں وہ کہتا ہے کہ جب خدا نے پتھروں پر حروف کھودے، یہ ذرا حوالہ نکال کر پڑھ دے جبید بھائی، پہلا کرنتھیوں ہے یا دوسرا کرنتھیوں؟ دوسرا کرنتھیوں، 3 باب ہے۔ آیت نمبر 3 صحیح ہے۔ کیا ہم پھر اپنی نیک نامی جتانا شروع کرتے ہیں، یا ہم کو بعض کی طرح نیک نامی کے خط تمہارے پاس لانے یا تم سے لینے کی حاجت ہے؟ ہمارا جو خط ہمارے دلوں پر لکھا ہوا ہے وہ تم ہو، اور اسے سب آدمی جانتے اور پڑھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ تم مسیح کا وہ خط ہو جو ہم نے خادموں کے طور پر لکھا، سیاہی سے نہیں بلکہ زندہ خدا کے روح سے۔ سیاہی سے نہیں بلکہ زندہ خدا کے روح سے۔ آگے، پتھر کی تختیوں پر نہیں بلکہ گوشت کی، پتھر کی تختیوں پر نہیں بلکہ گوشت کی تختیوں پر۔ آگے، ہم مسیح کی معرفت خدا پر ایسا ہی بھروسہ رکھتے ہیں، یہ نہیں کہ بذات خود ہم اس لائق ہیں کہ اپنی طرف سے کچھ خیال بھی کر سکیں، بلکہ ہماری لیاقت خدا کی طرف سے ہے جس نے ہم کو نئے عہد کے خادم ہونے کے لائق بھی کیا، لفظوں کے خادم نہیں، لفظوں کے خادم نہیں۔ آگے، بلکہ روح کے، کیونکہ لفظ مار ڈالتے ہیں مگر لفظ کیا کرتے ہیں؟ مار ڈالتے ہیں۔ یہ پولس رسول نے کیوں کہا ایسا؟ کیونکہ جب یہ لفظ جناب موسیٰ پہاڑ سے نیچے لے کر آئے تو ساری بنی اسرائیل کیا کر رہی تھی؟ وہ لفظوں کی مخالفت کر رہے تھے، یعنی حکموں کی کیا کر رہے تھے؟ لفظوں کے لیے جو، یعنی کلام کے لیے جو، شرع کے لیے جو عبرانی لفظ ہے وہ ہے ہا دواریم۔ کیا ہے جی؟ ہا دواریم یا ہا دباریم۔ یہ 2 لفظ اگر بیت کے اندر داغش لگا دو تو بیت کی آواز دیتا ہے، اور اگر داغش ہٹا دے تو وہ واو کی آواز دیتا ہے۔ تو یہاں 10 احکام کو پولس رسول نے کیا کہا؟ لفظ کیا کہا؟ کیا کہا جی؟ لفظ۔ اور آگے پڑھیے گا، اور جب موت کا وہ عہد جس کے حروف پتھروں پر کھودے گئے تھے، کس کے موت کا وہ لفظ مار ڈالتے، پھر ان لفظوں کو وہ کیا کہتا ہے؟ نہیں، وہ ان لفظوں کو وہ کیا کہتا ہے؟ موت کا عہد۔ ان لفظوں کو کیا کہتا ہے؟ وہ موت کا عہد ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ یہ موت کا عہد اس کے حروف کس پر کھودے گئے تھے؟ پتھروں پر۔ پتھروں پر کیا کھودا گیا تھا؟ 10 احکام۔ ہاللیلویہ۔ تو جب وہ کہتا ہے کہ ہم نے پتھر کی تختیوں پر نہیں بلکہ دل کی تختیوں پر لکھا، کس سے لکھا؟ روح سے۔ کس سے؟ یعنی دل کی تختی پر روح القدس آ کر احکام لکھتا ہے، شریعت لکھتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اب میری بات سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اچھا آگے پڑھیں ذرا۔ پتھر پر کھودے گئے تھے، ایسا جلال والا ہوا کہ بنی اسرائیل موسیٰ کے چہرے پر اس جلال کے سبب سے جو اس کے چہرے پر تھا غور سے نظر نہ کر سکے، حالانکہ وہ گھٹتا جاتا تھا۔ تو روح کا وہ عہد تو ضرور ہی جلال والا ہوگا، کیونکہ جب مجرم ڈرانے والا عہد جلال والا تھا تو راست بازی کا عہد تو ضرور ہی جلال۔ دیکھیں جی، یہ کوئی الگ عہد نہیں ہے، یہ وہی 10 احکام ہے۔ یہ وہی 10 احکام ہے۔ یہوشوا ہماشیاخ نے کہا جو کچھ دل میں بھرا ہوتا ہے وہ کہاں آتا ہے جی؟ زبان پر آتا ہے۔ یہوشوا ہماشیاخ نے یہ جو بات کہی ہے یہ تورا کے عین مطابق ہے۔ جب یہوہ پاک خدا نے 10 احکام تختیوں پر لکھے تو اس کو بولا بھی، اس کو بول کر بھی اسرائیل کو دیا، اور وہی پاک روح جب ہمارے اندر آ کر ہمارے دلوں پر 10 احکام لکھتا ہے
تو وہ غیر زبانوں کی صورت سے ہمارے ذریعے انہیں بولتا بھی ہے. اسے کیا کرتا ہے؟ بولتا بھی ہے. ابھی ایک اور ثبوت دیکھ لیتے ہیں. آپ میرے ساتھ یرمیہ 31 باب کی آیت نمبر 31 سے ذرا پڑھیں. کیا دلوں پر خدا لکھتا ہے؟ یہ جو عہد ہمارے دلوں پر لکھا گیا ہے، جو خدا نے روح کے ذریعے خط لکھا ہے، وہ دراصل لکھا گیا ہے. جی دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے، جب میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے کے ساتھ نیا عہد باندھوں گا، اس عہد کے مطابق نہیں جو میں نے ان کے باپ دادا سے کیا جب میں نے ان کی دستگیری کی تاکہ ان کو ملک مصر سے نکال لاؤں، اور انہوں نے میرے اس عہد کو توڑا اگرچہ میں ان کا مالک تھا، خداوند فرماتا ہے. بلکہ یہ وہ عہد ہے جو میں ان دنوں کے بعد اسرائیل کے گھرانے سے باندھوں گا. خداوند فرماتا ہے، میں اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا. میں اپنی شریعت ان کے ہاللیلویا. اچھا، باطن میں رکھوں گا. یہاں جو لفظ باطن ہے، دراصل عبرانی میں جو یہاں جو لفظ باطن کے لیے استعمال ہوا، اس کا مطلب ہے اعضا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اعضا. بہرحال اس کی ڈیفینیشن پھر کبھی بتاؤں گا. صرف 10 احکام خدا نے ہمارے دل پر نہیں لکھے، بلکہ پوری باڈی کے اندر خدا کی شریعت 600 کے 613 حکم ہے. ٹھیک ہے، لیکن 10 احکام ہمارے دل کی تختیوں پر لکھے ہیں. باقی تمام تورا ہماری پوری باڈی میں موجود ہے. وہ کسی دن پھر میں آپ کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے جی. اس لیے یہ زبان کے ذریعے ہمارے منہ پر آتی ہے. یہ زبان کے ذریعے ہمارے آگے پڑھیں جی. باطن میں رکھوں گا، اور آگے کیا لکھا ہے جی؟ اور ان کے دل پر اسے لکھوں گا. اچھا سنیں، رکھوں گا اور پھر کیا کروں گا؟ لکھوں گا. اچھا، کوہ سینا پر خدا نے ساری شریعت لکھ کر اپنے ہاتھ سے نہیں دی. ساری شریعت موسیٰ کو دی ضرور ہے، لیکن لکھ کر نہیں دی. لکھا کیا ہے؟ اس نے خود کیا لکھا جی؟ باقی ساری شریعت کس نے لکھی؟ موسیٰ نے. ہاللیلویا. وہ دے دی موسیٰ کو، یعنی رکھ دی موسیٰ کے سامنے کہ یہ لے، اب جا کر پوری بنی اسرائیل کو دے دے. ہاللیلویا. اسی طرح 2 کام کیے خدا نے کوہ سینا پر. ایک شریعت لکھ کر دی اور دوسری موسیٰ کو دے دی. 10 کام تو بولے بھی خدا نے، لیکن لکھ کر دینا اور ویسے دینا یہ 2 کام الگ ہیں. 600 کے 613 کام جو ہیں وہ خدا نے کوہ سینا پر دیے ہیں. میری بات کو سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ لیکن 10 احکام لکھ کر دیے، خود بولے بھی ہیں. یہ عہد کے اصول بتا رہا ہوں. یہ عہد کے کیا ہے؟ اصول. یہ جو لوگ نیا عہد کرتے رہتے ہیں، ان کو خود ابھی سمجھ نہیں ہے نیا عہد کی، کہ نیا عہد باندھا کیسے گیا ہے. اس کے جو پرنسپل ہیں وہ کیا ہے؟ کیوں جی، اس کی سمجھ ہونی چاہیے. اب جو نیا عہد ہے انہی اصولوں کے تحت باندھا گیا ہے جو پرانے عہد میں آپ کو نظر آتے ہیں. ہاللیلویا. جب پرانا عہد آپ دیکھتے ہیں تو اس میں خدا شریعت دیتا ہے اور 10 احکام لکھتا ہے. اسی طرح خدا نے 10 احکام ہماری باڈی میں، ہمارے دل کی تختیوں پر لکھے ہیں، اور باقی تمام شریعت ہمارے اعضاء میں رکھی ہے. وہ کہہ رہا میں اپنی شریعت ان کے اعضاء میں، ان کے باطن میں کیا کروں گا؟ لکھوں گا نہیں، کیا کروں گا؟ رکھوں گا. کیونکہ یہی ساٹے پیچھے ہے. پھر وہ کیا کہتا ہے کہ ان کے دل کی تختیوں پر بھی کیا کروں گا؟ اسے لکھوں گا. پالوس نے وہی بات کی. اس نے کہا یہ خط جو ہے روح سے لکھا گیا. یہ خط ہم نے کس طرح سے لکھا ہے؟ کیونکہ یہ نہیں کہ پلوس نے لکھا ہے. پلوس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ انسان کو خدا کے روح کے پاس لانا. تو روح اس کے دل پر اپنی کیا کرتا ہے؟ شریعت لکھ دیتا ہے. ہاللیلویا. اور باقی شریعت جو اس کی تفسیر ہے وہ اس کے بدن میں، اعضاؤں میں رکھ دیتا ہے. ہاللیلویا. ایک اور بات بتاؤں پورے بدن کے متعلق. آپ یہ اس میں سے بھی پڑھ سکتے ہیں، تارگوم سے، سوری یہ نام بھول گیا تھا میں اس کا. تارگوم سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. تارگوم میں آپ پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب اور آیت نمبر 27 سے آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پر واضح طور پر بتایا گیا ہے. آپ عبرانی یا اردو بائبل میں تو یہ پڑھتے ہیں نا کہ خدا نے انسان کو اپنی شکل و شبیہ پر بنایا،
لیکن تارگو میں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنے جیسا بنایا, اسے 613 پر بنایا. وہ کیسے؟ لکھا ہے کہ 365 نسوں اور اعضاؤں پر 365 نسوں پر اور 248 اعضاؤں پر بنایا. کیونکہ انسان کی نسیں کتنی ہے؟ 365 اور اعضاء کتنے ہیں؟ 248. تو آپ اسے پلس کر لیں, جمع کر لیں, کتنے بن گئے؟ 613. ہاللیلویا. تو خدا نے جب شریعت رکھی تو کہاں رکھی؟ 613 میں. کتنے احکام ہیں سارے؟ بلند آواز سے سارے بولے. 613 احکام کو کتنے اعضاؤں میں رکھا گیا؟ نہیں, باڈی کتنی ہے, کتنے اعضاؤں میں ہے؟ 613 کو 613 میں رکھا گیا. ہاللیلویا. تو 613 کو 613 میں رکھا گیا, اور جب 613 بولے گا تو کیا بولے گا؟ 613. آپ پورے 613 میں سے 613 ہی نکلے گا. ہاللیلویا. اس لیے جب آپ غیر زبان بولتے ہیں تو خدا آپ کے اندر سے بولتا ہے. خدا آپ کے اندر سے کیا کرتا ہے؟ بولتا ہے. ہاللیلویا. میرا خیال ابھی آپ کو سمجھ آنا شروع ہوگی کہ میں آپ کو کیا سمجھانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے جی, شریعت لکھ کر دی. یہ کوئی سینا پر ایک بڑا کام ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں. وہی امال 2 باب میں ہوا جب روح القدس نازل ہوا, تو یہ ایک مین کام تھا جو وہاں پر پایا تکمیل کو پہنچتا ہے. خدا ہماری کلیسیا کی باڈی میں شریعت رکھتا بھی ہے اور دل کی تختیوں پر لکھتا بھی ہے, اور لازم تھا کہ شریعت کو خدا پہاڑ کے کیا تھی؟ امال کی کتاب میں آپ نے پڑھا کہ مختلف علاقوں سے بڑی بھیڑ جمع ہو گئی. مختلف علاقوں سے کیا ہو گئی؟ بڑی بھیڑ جمع ہوئی. آپ کوئی سینا کے واقعہ میں پڑھتے ہیں کہ عوام نے خدا کی آواز سنی اور وہ گھبرا گئی. ایسا ہی ہے. اسی طرح آپ امال کی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ امال کی کتاب میں جب لوگوں نے بیگانہ زبان میں بڑے بڑے خدا کے بیان کو سنا تو لکھا وہ سارے حیران ہو گئے. وہ سارے کیا ہو گئے؟ حیران ہو گئے. اور لوگوں نے الگ الگ زاویے اور الگ الگ جو ہے عکاس آرائیاں جو ہے ان کا تعین کرنا شروع کر دیا. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ خدا نے کوئی سینہ پر آتشین شریعت دی. خدا نے کوئی سینہ پر ویسے ہی امال کی کتاب میں آپ دیکھتے ہیں کہ جب پاک روح ان کے دلوں پر شریعت لکھ رہا تھا تو آگ کے شعلہ سی پھٹکتی ہوئی زبانیں بھی ان کو کیا کر رہی تھی؟ دکھائی دے رہی تھی. ہاللیلویا. یعنی شریعت آگ کی صورت میں نظر بھی آ رہی تھی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے کوئی سینہ پر شریعت بولی بھی. اسی طرح لکھا ہے کہ ان میں سے ہر ایک غیر زبانیں بولنے لگا جس طرح سے خدا نے انہیں بولنے کی توفیق عطا کی. پاک روح نے جس طرح سے انہیں بولنے کی توفیق دی. سو غیر زبان جو ہے دراصل پاک روح کی تحریک سے یا پاک روح ان کے وسیلہ سے بول رہا تھا. ہاللیلویا. تو لہٰذا یہ تورا کی بالکل اسی تصویر کو آپ امال کی کتاب اس کے 2 باب میں دیکھتے ہیں جو آپ نے تورا میں دیکھی ہے. ہاللیلویا. کوئی سینہ پر دیکھی ہے. خروج 19 باب میں آپ نے دیکھی ہے. بارو قاسم جی بات سمجھ آ گئی؟ پوری تصویر آپ کو یہاں نظر آتی ہے. اس کے علاوہ عبرانیوں کے خط میں بھی لکھا ہے کہ خداوند اپنی شریعت ان کے دل پر ان کے باطن میں رکھے گا اور دل پر کیا کرے گا؟ نقش کرے گا, لکھے گا. ہاللیلویا. سو لہذا آپ یہ جتنے لوگ بھی دیکھتے ہیں, جتنے لوگ خدا کی شریعت کے مخالف ہیں, ان سب سے ایک بات ضرور پوچھیں جب وہ آپ پر غیر زبانوں کا روب جھاڑیں تو ان سے آپ ذرا 2 منٹ کے لیے پوچھیں آپ شریعت کے متعلق کیا خیالات رکھتے ہیں. اگر وہ کہے شریعت کو نہیں ماننا چاہیے تو سمجھ لیں کہ یہ جو بیگانہ زبان بولتا ہے یہ نقلی بولتا ہے, اس کے اندر کوئی بدرو یا جن ہے, پاک روح نہیں ہے. میری بات کو سمجھ لیں. اور اگر وہ شریعت کی حمایت کرے, شریعت پر عمل کرنے کی بات کرے اور شریعت پر عمل کر رہا ہو یا کرتا ہو یا سیکھنا چاہتا ہو تو یہ پکی بات ہے کہ یہ شخص جو ہے خدا کے پاک روح سے مامور ہے. اور شریعت اس کی جو بیگانہ زبان ہے وہ اوریجنل ہے. ٹھیک ہے. میں یہاں تک آپ کو کہوں گا کہ بہت سارے لوگ بھولے بھالے ہوتے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آتی. بہت سارے لوگ پتہ کیا سمجھتے ہیں کہ یار وہ غیر زبان بولتا ہے لیکن نال مردے بھی زندہ کرتا ہے, وہ لنگڑے بھی چلاتا ہے, انہوں نے چرچ بڑے بڑے معجزے ہوندے نے لیکن وہ شریعت کے خلاف نے. وہ سارے کی نے شریعت ہے
اور ہم وہاں پر سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. میری آپ لوگوں نے بات یاد رکھنی ہے. آپ کے سامنے چاہے 1 سال کا مردہ کو زندہ کر دے، اور اگر وہ خدا کی شریعت کی مخالفت کرے تو آپ لوگوں نے سمجھ لینا ہے کہ یہ رانگ نمبر ہے. خدا کی شریعت اس کے اندر نہیں، اور نہ ہی اس کے اندر پاک روح ہے. میری بات کو سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ ہاللیلویہ. تو یہ مزید ایویڈنس ہیں جو میں نے آپ لوگوں کو دی ہیں. اب آپ کو میرا خیال ہے کہ دونوں واقعات کے اندر جو ہے مساوت نظر آتی ہوگی. ہاللیلویہ. یہ دونوں میں مساوت آپ کو نظر آتی ہے. یہ دونوں سلسلے جو ہیں، آپ دونوں کہانیوں کو بغور پڑھ لیں، آپ کو بالکل ایکول نظر آئے گا. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں وہاں نرسنگا پھونکا جاتا ہے، کوئی سینہ پر کرنا کی آواز بلند ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے گنتی 10 باب میں واضح لکھا ہوا ہے کہ تو اپنے جشنوں، اپنی عیدوں، اپنے شبات اور اپنی خوشی کے دنوں میں کیا کرنا؟ نرسنگا پھونکنا. جس دن روح القدس نازل ہوا اس دن کون سی عید تھی؟ تو یہودی اس دن کیا کر رہے تھے؟ نرسنگا تو آلریڈی وہاں پھونکا جا رہا تھا. شاگرد بھی کیا کریں گے؟ نرسنگا پھونکیں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہ وہاں پر پراپر معاملات پورے اترتے ہیں جو کہ یہ واضح کرتے ہیں کہ جو غیر زبان ہے اس کا تعلق کوئی عام چیز سے نہیں ہے بلکہ خدا کی شریعت کے ساتھ ہے. ہاللیلویہ. بلکہ تعلق نہیں کہنا چاہیے بلکہ یہ خدا کی شریعت ہے. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. لو جی میری طرفوں ہن سن لو، پاویں کوئی انج کر کے غیر زبان نہ بولے نا تے نافرمان ہوے شریعت دا، او پکا جن نہ پریا ہے. یہ پکی بات ہے، کوئی ضرورت نہیں اس کا اعتبار کرنے کی. ٹھیک ہے. ہاللیلویہ. وہ کچھ بھی کرے، وہ کڈا بھی تہاڈے سامنے نہ وہ روحانی بننے کی کوشش کرے، اس کا یقین نہ کرنا. اس کی غیر زبان بھی فیک ہے، وہ نکلی ہے، اس کی بالکل آپ نے بالکل بھی بات کا یقین نہیں کرنا وہ، اور نہ اس سے کلام سننا ہے. جیسے وہ کہے نا میں شریعت نہیں مانتا پر غیر زبانیں میرے بڑیاں ہوتی ہیں. سمجھ ہے کہ یہ بھیڑوں کے روپ میں بھیڑیا ہے. آگے بڑھتے ہیں جی. میں نے پچھلی دفعہ آپ کو بتایا تھا کہ ہم مزید 5 دعائیں بھی اس جو ہے وہ ان پر بھی روشنی ڈالیں گے. ٹھیک ہے جی. تو آئیں میں آپ لوگوں کو اس کے متعلق بھی تھوڑی انفارمیشن دیتا ہوں. اچھا جی، 5 الفاظ ہیں جو دعا کے لیے استعمال ہوتے ہیں. کتنے؟ سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ ہے تفیلہ. سب سے جو پہلا لفظ ہے وہ کون سا ہے؟ تفیلہ لفظ جو ہے یہ دعا کے لیے، اس کا جو ترجمہ اردو بائبل میں کیا گیا ہے وہ ہے دعا، اور یہ دعا کے لیے اکثر استعمال ہوتا ہے. عبرانی میں تفیلہ دعا کو کہتے ہیں جو روحانی زندگی کی نبض اور دل کی دھڑکن ہے. روزانہ اور ہفتہ وار اور سالانہ سائیکل یعنی چکر کے ہر تکوفہ کے ساتھ مخصوص عیدی دعائیں ہوتی ہیں جو کہ فرد اور برادری کے لیے مذہبی رواج کا لہجہ متعین کرتی ہیں. یہ لفظ خدا کی تعریف اور اس سے مدد مانگنے کے عمل کو پیش کرتا ہے. تفیلہ روزمرہ کی انتہائی سرگرمیوں میں شامل ہے جو زندگی کے تمام واقعات میں روزمرہ کے معنی اور ڈھانچے کو شامل کرتا ہے. تفیلہ کے معنی، تفیلہ دعا کے لیے عبرانی لفظ ہے. یہ لفظ بذات خود کئی معنوں پر مشتمل ہے. اس کی عبرانی جڑ کا مطلب ہے فیلہ، جس کا مطلب ہے فیصلہ سنانا. کیا کرنا؟ فیصلہ سنانا. اس کے لیے آپ دیکھ لیں خروج 21 باب آیت نمبر 22. اس کا دوسرا معنی ہے سوچنا یا سوچ بچار کرنا یا دھیان لگانا. اس کے لیے ذرا دیکھیں پیدائش 48 باب آیت نمبر 11 نکال کر فٹافٹ پڑھ دیں. مورس بھائی آپ نزدیک ہیں، آپ ذرا پڑھ دیں. ہاں جی، وہ پیدائش 48 باب آیت نمبر 11. کے کلام میں لکھا ہے، اور اسرائیل نے یوسف سے کہا مجھے تو خیال بھی نہ تھا کہ تیرا منہ دیکھوں گا، لیکن خدا نے تیری اولاد بھی مجھے دکھائی. اور یوسف ان کو اپنے گھٹنوں کے بیچ سے ہٹا کر منہ کے بل زمین تک جھکا، اور یوسف ان دونوں کو لے کر یعنی افراہیم کو اپنے دہنے. تو یہاں جو لفظ خیال ہے، ٹھیک ہے جی، یہ بھی تفیلہ کے ساتھ منسلک ہے. اس کا معنی بھی کیا ہے؟ سوچنا، سوچ بچار کرنا.
جیسا کہ لکھا نا کہ اسحاق میدان میں کیا کرنے گیا؟ سوچنے گیا. تو جب ہم خدا کی شرع کو سوچتے ہیں، اس کو دھیان کے اندر رکھتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ کیا ہے؟ نہیں، یہ دعا ہے، یہ تفیلہ ہے. یہ کیا ہے؟ میں پچھلی دفعہ آپ لوگوں کو بتا رہا تھا نا کہ لوگ دعا پتہ کسے سمجھتے؟ جو ہم بولتے ہیں، صرف ہم بولتے جاتے ہیں، شور مچاتے ہیں. یہ صرف تفیلہ نہیں ہے، یعنی صرف یہ دعا نہیں ہے. خدا کی شرع کو دن رات سوچتے رہنا، اس پر دھیان دینا، یہ بھی کیا ہے جی؟ یہ تفیلہ ہے، یہ دعا ہے. باروک ہاشم، ہاللیلویہ. سوچے نا ذرا آپ، لکھا کہ وہ ساری رات پہاڑ پر کیا کرتا رہا؟ اینا یسوع بولتا رہا. سارے یہی سوچتے ہونے کہ ساری رات یسوع بولتا رہا تو خدا سے چپ کر کے سنتا ہے. ایسا نہیں ہے. یہ ہم نے اپنا ہی ذہن بنا لیا دعا کے لیے کہ ہم جب بولتے رہتے تو یہی دعا ہے. جی نہیں. دعا کو جب آپ عبرانی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ تفیلہ کے معنی سوچنا بھی ہے. تفیلہ کے معنی روحانی خیالوں میں رہنے والا روحانی ہے، اور جسمانی خیالوں میں رہنے والا جسمانی ہے. پولس رسول نے واضح طور پر بتایا، اس لیے لکھا ہے کہ جسمانی نیت کیا ہے جی؟ موت ہے، لیکن روحانی زندگی ہے. ہاللیلویہ. آگے بڑھتے ہیں جی. اس لحاظ سے لفظ تفیلہ دعا کا محاسبہ یا غور و فکر کے عمل کا بھی معنی دیتا ہے. حالانکہ تفیلہ دعا کے لیے سب سے زیادہ استعمال ہونے والا عام لفظ ہے. بائبل بہت سی دوسری اصطلاحات بھی استعمال کرتی ہے. نمبر 1، عطیرہ، جس کا مطلب ہے کھدائی یا تلاش کرنا. کیا کرنا؟ اس کے لیے پیدائش 25 باب، ہاں جی، پیدائش 25 باب آیت نمبر 21 پڑھیں ذرا. پیدائش 25 باب آیت نمبر 21. اور اسحاق نے اپنی بیوی کے لیے خداوند سے دعا کی کیونکہ وہ بانجھ تھی، اور خداوند نے اس کی دعا قبول کی اور اس کی بیوی ربکہ حاملہ ہوئی. جیسا کہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اب اسحاق مانگنے نہیں گیا. اسحاق، کیونکہ عطیرہ کا معنی کیا ہے؟ کھدائی کرنا یا تلاش کرنا. اس نے مانگا اس لیے نہیں ہے کیونکہ خدا نے پہلے سے اولاد کی نعمت کا وعدہ کر لیا تھا، اولاد دے دی تھی. ہاللیلویہ. اب وہ نعمت کو تلاش کرنے گیا خدا کے پاس. اور عطیرہ کے لیے اردو میں جو ترجمہ ہوا ہے وہ ہے دعا. وہ کیا ہے؟ لہٰذا ابراہیم کو جو خدا نے وعدہ دیا، اسی وعدے کو وہ کیا کرنے گیا تھا؟ تلاش کرنے گیا. اور اس کے لیے اردو میں جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ ہے لفظ دعا. عطیرہ کے معنی کیا ہے؟ دعا. تو یہ دوسری قسم ہے. تیسری قسم جیسا کہ میں نے بتایا ہے تخینہ. دوسری قسم کیا ہے؟ تخینہ. تخینہ کا مطلب ہے دعا یا بھیک مانگنا. دعا یا استثنا 3 باب آیت نمبر 23 پڑھ دیں. اور 3 باب آیت نمبر 23. اس وقت میں نے خداوند سے عاجزی کے ساتھ درخواست کی کہ اے خداوند خدا، تو نے اپنے بندہ کو اپنی عظمت اور اپنا زور آور ہاتھ دکھانا شروع کیا ہے، کیونکہ آسمان میں یا زمین پر ایسا کون معبود ہے جو تیرے سے کام یا کرامات کر سکے. ہاللیلویہ. یہ دوبارہ ذرا آیت پڑھیے گا. یہاں کیا لکھا ہے؟ کیا کیا اس نے دی؟ اس نے درخواست کی. اس نے کیا کی؟ تو یہاں جو عبرانی لفظ ہے وہ ہے تخینہ. تخینہ کا معنی ہے مانگنا، دعا مانگنا، بھیک مانگنا، یا کوئی گزارش کرنا، اپیل کرنا. ہاللیلویہ. اچھا جی، اس کے لیے یعنی تفیلہ کے لیے یعنی دعا کے لیے ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے، اور وہ ہے سیاخ. کون سا لفظ ہے؟ سیاخ. جس کا معنی ہے دھیان لگانا. پیدائش 24 باب کی آیت نمبر 63 پڑھ دیں. اور شام کے وقت اسحاق سوچنے کو میدان میں گیا، اور اس نے جو اپنی آنکھیں اٹھائیں اور نظر کی تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ چلے آ رہے ہیں، اور ربکہ نے نگاہ کی اور اسحاق کو دیکھ کر اونٹ پر سے اتر پڑی.
اور اس نے نوکر سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے جو ہم سے ملنے کو میدان میں چلا آ رہا ہے؟ اس نوکر نے کہا یہ میرا آقا ہے۔ تب اس نے برقع لے کر اپنے اوپر ڈال لیا۔ آگے بڑھے۔ نوکر نے جو جو کیا تھا سب اسحاق کو بتایا۔ اسحاق ربقہ کو اپنی ماں سارہ کے ڈیرے میں لے گیا۔ تب اس نے ربقہ سے بیاہ کر لیا اور اس سے محبت کی، اور اسحاق نے اپنی ماں کے مرنے کے بعد تسلی پائی۔ اچھا آگے جا کر لکھا ہوا ہے کہ اسحاق میدان میں کیا کرنے گیا؟ سوچنے گیا، دھیان لگانے گیا۔ تو سیاق کا جو معنی ہے وہ ہے دھیان لگانا، یعنی جب آپ شریعت پر دھیان لگاتے ہیں، جیسا کہ زبور 1 میں لکھا ہوا ہے کہ تو اپنا دھیان خدا کی شریعت پر رکھنا، دن رات تیرا دھیان کس پر رہے؟ شریعت پر رہے۔ ہاللیلویہ۔ تو یہ بھی دعائیہ حالت ہے۔ 5واں جو لفظ ہے وہ ہے کارا، جس کا معنی ہے پکارنا، جس کا معنی ہے استثنا 4 باب آیت نمبر 7 پڑھ دیں۔ کیونکہ ایسی بڑی قوم کون ہے جس کا معبود اس قدر اس کے نزدیک ہو جیسا خداوند ہمارا خدا، کہ جب کبھی ہم اس سے دعا کریں ہمارے نزدیک ہے۔ یہاں پر عبرانی لفظ کارا ہے، جس کا مطلب ہے کہ جب کبھی ہم اس کو پکاریں تو وہ ہمارے نزدیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مدد کے لیے خدا کو پکارنا، مدد کے لیے خدا کو کیا کرنا؟ پکارنا۔ سو یہ سارے لفظ آپ نے پڑھے، ان سب کا مطلب دعا ہے۔ ان سب کا مطلب کیا ہے؟ اچھا یہ دعا کی اقسام ہے، یہ دعا کی آپ ہر وقت کارا نہیں کر سکتے، آپ ہر وقت تخینہ نہیں کر سکتے، آپ ہر وقت عطیرہ نہیں کر سکتے، ہر وقت تفیلہ نہیں کر سکتے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ اور اسی طرح ہر وقت آپ سیاق نہیں کر سکتے، کنڈیشن پر منحصر ہے۔ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے خدا سے تو آپ کیا کریں گے؟ جا کر مانگیں گے، آپ یعنی خدا سے تخینہ کریں گے۔ کیا کریں گے؟ جب آپ کو مدد کی ضرورت ہے تب آپ کیا کریں گے؟ کارا کریں گے۔ کیا کریں گے؟ کارا کریں گے۔ اور جب آپ نے تورا کو سوچنا ہے تو تب آپ کیا کریں گے؟ سیاق کریں گے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ یا عطیرہ کریں گے۔ اور جب آپ نے تلاش کرنی ہے تب عطیرہ کریں گے۔ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ آپ ہر وقت تلاش نہیں کرتے، آپ ہر وقت مانگتے نہیں ہیں، اور نہ ہی ہر وقت آپ کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ یہ 5 کنڈیشنز ہیں۔ سچی سچی دسیا جائے کہ کیا پاکستان میں لوگوں کو پتہ ہے کہ دعا کی یہ 5 کنڈیشنز ہیں؟ کیوں نہیں پتہ ہے؟ اللہ واہ غیر زبانہ بولی جانی ہے۔ ان کو تو پتا، میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ پاکستان میں لوگوں کو نہیں پتا، ایک ہی ٹرینڈ پکڑا ہوا ہے، مریض پڑھو تو پادری کو لے جاؤ دعا کرو۔ ہاں جی، او بھائی سیکھو دعا کیا ہے، دعا کا پتہ ہی نہیں ہے، ایویں غیر زبانہ بولی ہی جانی ہے، بولی ہی جانی ہے۔ پتہ بھی نہیں ہے کہ میں بول کیوں رہا، پتہ بھی نہیں ہے کہ بولنی کیوں ہے، ان کا پیچھے ریزن کیا ہے، اور نہ یہ پتا کہ غیر زبان ہے کیا۔ پاجی تانوں غیر زبان آندی ہے؟ وہ کہنا نہیں مینوں آندی ہے۔ پاویں آنے کا پتہ لگے کہ غیر زبان کی ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بیگانہ زبان جو ہے اس کو بولنے سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کس کس کنڈیشن میں اور کیوں کیوں بولی جاتی ہے، اور یہ در اصل حقیقت میں ہے کیا۔ ہاللیلویہ۔ سو یہ غیر زبان کا ایک مکمل جو ہے وہ نالج ہے، مکمل علم ہے۔ اب آتے ہیں مسیح نے بھی خیر 5 کی 5 دعاؤں کے متعلق مسیح نے ٹیچنگ دی ہے، لیکن میں 3 دعاؤں کی طرف آپ کا دھیان کرانا چاہتا ہوں کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا، گھنٹہ تقریباً ہونے والا ہے۔ آئے ذرا یہوشوا حمشیاک سے بھی ان دعاؤں کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ بائبل میں دعا کے لیے ایک بھرپور ذخیرہ الفاظ موجود ہے جو مختلف طریقوں اور دعاؤں کی اقسام کی ایک وسیع رینج کی نمائندگی کرتی ہے۔ ہر ایک کا اپنا منفرد معیار اور ذائقہ ہے۔ جب یہوشوا حمشیاک نے یہ فرمایا متی 7 باب آیت نمبر 7 میں، مانگو تو تم کو دیا جائے گا، کیا مطلب؟ تخینہ کرو تو تم کو دیا جائے گا۔ تخینہ یہ کون سی دعا ہے جی؟
آگے ڈھونڈو تو पाओगे کیا، یعنی کیا کرو، عطیرہ عطیرہ کرو، ہاللیلویا۔ پھر اس کے بعد دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے لیے، یعنی کیا کرو، کارا پکارو۔ اچھا دروازہ جب آپ کھٹکھٹاتے ہیں تو اگلے گھر والے کو ایک قسم کا پکار رہے ہوتے ہیں، یہ پکارنے کا ایک سٹائل ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے تو باہر سے کھڑے ہو کر آپ آواز دیتے ہیں، بلند آواز، ایسے ہی ہے جی کہ بھائی دروازہ کھولو، بات سمجھ رہے ہیں؟ سو یہاں پر 3 کیٹیگری کی دعا مسیح نے سکھائی ہے، مانگو یعنی تخینہ، ڈھونڈو یعنی عطیرہ، اور دروازہ کھٹکھٹاؤ یعنی کارا۔ تو تمہارے لیے تمہیں مل جائے گا، اور تلاش کرو، مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو گے تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو کھولا جائے گا، ہاللیلویا، بارو کاشم۔ سو لہذا مسیح نے 3 کیٹیگری کی دعا جو ہے وہ سکھائی۔ کسی کو پتا ہے کہ یہ جو مسیح نے یہ 3 باتیں کی ان کا معنی کیا ہے؟ کسی کو پتا نہیں، کیونکہ سارے دے لگے تریت ختم کریں، وہ تریت ختم ہو گئی تو مسیح کی گلا نہ لگے، میں سمجھ آ رہا ہوں کیوں جی؟ مسیح کی باتوں کی سمجھ ہی تریت کے بغیر آ ہی نہیں سکتی، سمجھ ہی تریت سے آتی ہے، ہاللیلویا۔ سو لہذا بیگانہ زبان میں آپ عطیرہ بھی کر سکتے ہیں، آپ تخینہ بھی کر سکتے ہیں، آپ سیاق بھی کر سکتے ہیں، آپ جو ہے کارا بھی کر سکتے ہیں، اور تفیلہ بھی کر سکتے ہیں، ہاللیلویا، ہاللیلویا جی۔ سو خداوند آپ سب کو برکت دے، اپنے قدموں پر کھڑے ہوں اور دعا کریں۔